प्रोग्राम में बात करेंगे डेरा इस्माइल खान की, जहां आज दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 28 साल के मेजर इसहाक शहीद हो गए। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार DI खान के इलाके कुलाची में सर्च ऑपरेशन कर रहे थे जब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मेजर इसहाक के जनाजे में शिरकत की। उसके बाद बात करेंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की, जो आज एहतसाब अदालत में पेशी के लिए इस्लामाबाद में मौजूद थे। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल जो कौमी असेंबली में बिल पेश किया उससे उन्हें तकलीफ हुई। मुझे PTI से कोई गिला नहीं है, क्योंकि PTI के करीब से भी जमहूरियत नहीं गुजरी। वो तो सिर्फ और सिर्फ आमरों वाले जो पॉलिसीज हैं उन्हीं को अपनाए हुए हैं, और उनसे कोई गिला नहीं, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो कल इस कानून को जो है सपोर्ट किया है आमरों के, उससे बड़ी तकलीफ हुई। और आखिर में बात करेंगे फैजाबाद धरने की, जहां आज मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक SP समेत 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। इलाके में अब पुलिस और FC की मजीद नफरी बुलवा ली गई है। याद रहे कि फैजाबाद पर मजहबी जमातों के धरने को आज शुरू हुई 16 दिन हो गए हैं। कल इसी सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में हुकूमती नुमाइंदों ने पेश होना है। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुमीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_। बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। कुलबीना बीबी, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पीपल्स पार्टी से शिकवे और जवाब शिकवे जो हैं ये चलते रहेंगे, और मेरा ख्याल है कि अभी फिल वक्त उन पे हम इतनी तवज्जो न दें। ठीक, ओके, फेयर इनफ। बुनियादी बात यह है कि आपने देखिए हमारे मेजर एक शहीद हुए, कहाँ? कुलाची। DI खान, यस, एक प्रॉपर सेटल्ड एरिया, नॉट वजीरिस्तान और कुर्रम एजेंसी और बॉर्डर और मतलब यही तो मीनिंग व्हाट कि आपके बाकायदा सेटल्ड शहरों में भी अभी तक स्लीपर सेल हैं जिनको पकड़ने के लिए एक्शन करने पड़ते हैं। और एक्शन में हालात ये होते हैं कि दुनिया भर में जितने भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पर मुझे कोई बता रहा था कि तनासुब होता है कि ऑफिसर्स एंड जवान, मतलब फ़र्ज़ करो कि कमांडर गया तो फ़र्ज़ करें उसके 5 जवान शहीद हो गए। हमारे यहाँ गालिबन जो कमांड कर रहे होते हैं फ्रॉम द फ्रंट, उनकी तादाद बड़ी रिकॉर्ड है। अच्छा, ओके। अच्छा, अब हमारी बदकिस्मती है कि हमारे नौजवान खूबसूरत लोग, यंग ऑफिसर्स, 28 साल के थे ये मेजर साहब बेचारे, एग्जैक्टली, मतलब अब वो शहीद हो रहे हैं। साथ ही हमें अभी तक दुनिया से डूमोर के ताने भी मिलते हैं। 3 दिसंबर को अमरीकी वज़ीर दिफ़ा को ऐसा ही पैगाम लेकर आएंगे। अब जिस क्लैश की नज़र हमारा आज ये नौजवान शहीद हुआ है, इसकी अगर जड़ों में जाएंगे तो वो 1980 का अफ़गान जिहाद आ जाएगा। तो शेर याद आता है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अब 1980 का ब्लो बैक जो है वो एक कुर्बानी लेता है कुलाची DI खान में। अभी हम उसका हिसाब निपटाने के चक्कर में हैं और दुनिया को भी नहीं सेल कर पाए हैं अपने मसाइल। और इधर रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाले फैज़ाबाद चौक में एक नई कहानी इंतहा पसंदी की शुरू हुई।
ہمارے دین کو استعمال کر کے شہر کو ہاسٹیج بنا رکھا ہے. ہائی کورٹ کا نوٹس، سپریم کورٹ کا نوٹس، 70واں دن کل جانا ہے. ابھی خبریں اڑ رہی ہیں کہ ہاڑا ہوڑی ہے. رانا ثناء اللہ خان صاحب تشریف لا چکے ہیں. آج سنا ہے کہ مظاہرین نے 3-4 مرتبہ کوشش کی کہ وہاں سے پتھراؤ وغیرہ کر کے کچھ اگین پولیس والوں کو زخمی کیا. تو غالباً دے آر پرووکنگ، اشتعال دلا رہے ہیں کہ کوئی ایکشن ہو. حکومت کا غالباً مسئلہ یہ ہوگا کہ کل انہیں دونوں کورٹس میں جواب بھی دینا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب آئے ہیں، اعلیٰ سطحی اجلاس ہو رہا ہے مقامی انتظامیہ کا، تو اللہ خیر کرے، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن میرا رونا یہ ہے کہ 1980 کا جو ہے حساب ہم نپٹا رہے ہیں ابھی تک، تو اب کب تک چلے گا؟ اور یہ جو ہوگا، یہ جو نیا ایک کہانی چل نکلی ہے، اور یہ کب رکے گا؟ اور کہاں تھا وہ ایک بیانیہ لفظ ایک چلا تھا، کوئی نیکٹا چلا تھا، کوئی نیب بنی تھی. تو اس پہ ہم نے وہ سوال بھی ایک کلیشے اٹھانا چھوڑ دیا کہ کہاں اگر نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہوا ہوتا تو آج یہ، اب تب تو وہ بھی بہت کہانی ختم. تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. کیا کریں؟ اب ایک کہانی یہ بھی ہے کہ خیر و عافیت سے صاحب سب کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا، کہ ان کو یہ کہا جائے گا کہ اچھا صاحب جب تک افواہ ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر درست ثابت ہو تو شرم کا مقام ہے. اس کے ساتھ ہی شاہد خاقان عباسی صاحب کو خود بھی گھر چلے جانا چاہیے. لیکن افواہ یہ ہے کہ مظاہرین کو وہاں سے ہٹانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب ہم ایسا کرتے ہیں کہ شاہد حامد کو کہتے ہیں کہ فی الحال زاہد حامد کو کہ وہ وزارت چھوڑ دیں. اچھا. اور بات ہوئی ہوگی پھر راجہ ظفر الحق صاحب کی رپورٹ جب منظر عام پر آ جائے تو چونکہ انہیں امید ہے کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ زاہد صاحب کو کلیئر کر دے گی. بھائی کلیئر کیا کرنا؟ مولانا فضل الرحمان جو رکن ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ اجتماعی غلطی. وہ رپورٹ کے بارے میں بھی ہم یہی سن رہے تھے کہ اس میں تو یہی ہے کہ اس میں جتنے ممبرز تھے 26-27. بہرحال افواہ یہ چل رہی ہے. جو مصالحاتی کمیٹی بنی تھی ایک اور علماء اور مشائخ پر، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بنانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے. بیسیکلی ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. That's what the courts have been saying 2 دن سے نصرت صاحب. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں نا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو ایشو. یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا یہ آنیاں جانیاں لگا رکھی ہیں. تو anyway وہ ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف اب یہ آیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے رخصت کی درخواست مانگ لی ہے. ہاں سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا. With due respect, I beg to state I am sick and not able to attend the cabinet. But I am still the finance minister. I am not resigned نہیں کیا. میں رخصت میں ہوں. مجھے سبکدوش کر دیا جائے. اب وہ پرابلم یہ ہے، دیکھیے ہم نے پہلے دن سے یہ بات کہی کہ جس وزیر کو جانا ہوتا ہے وہ جاتا نہیں ہے. یار الزام لگا، بہتر ہوتا آپ عدالتوں کو فیس کریں. لیکن نظر یوں آ رہا کہ جی آپ میں وہ تپڑ نہیں ہے. آپ لندن چلے گئے ہیں. ہاں مطلب نواز شریف صاحب اور مریم بی بی تو کم از کم آ رہے ہیں نا، یہ تو ہم کریڈٹ دیں گے. آپ وہاں چلے گئے ہیں تو ٹھیک کہ جی اگر آپ فیس نہیں کر سکتے، میں کہتا ہوں کہ آپ بالکل بے گناہ ہیں، لیکن آپ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ آپ مقابلہ کر پائیں. تو آپ کو سیف ہیون مل گیا لندن میں، تو بیٹھیں. تو پھر ریزائن بھی کریں نا پھر. ارے بی بی دیکھو نا، آلریڈی نقصان ہوا کہ سالانہ اجلاس تھا ورلڈ بینک IMF. بالکل یس یس. وہاں یہ نہ جا پائے. احسن اقبال صاحب شاید. احسن اقبال گئے. اب پاکستان کو ضرورت ہے 1.5 سے 2 ارب ڈالر جمع کرنے کی. وہ جمع کرنے کے لیے وہ ہوتے ہیں بانڈز، وہ لانگ ٹرم جو سکوپ وغیرہ پتہ نہیں جن کو کہتے ہیں. بہت ہی ٹیکنیکل سی بات ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. اب اس کو اس کی پالیسی تو ڈیفائن کرنی ہوگی نا کہ ہم وہ بانڈز یعنی کیا ہم 1.5 ارب ڈالر مانگیں کھلی مارکیٹ سے، 2 ارب ڈالر مانگیں. یہ مانگنے کے لیے ہم کیا شرح سود آفر کریں. دے آر پالیسی ڈیسیشنز. نہیں، اور یہ اسحاق ڈار صاحب جو بھی فائنانس منسٹر ہوگا وہی کر سکتا ہے نا. اب یہ پالیسی ڈیسیشن ہی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو پھر جا کر کم از کم روڈ شوز کرنا پڑتے ہیں، انہیں سیل کرنا ہوتا ہے. اگرچہ پوری دنیا میں آج کل یہ جو یعنی فنڈز وغیرہ ہیں نا،
वो ऐसे स्कूप वगैरह आराम क्योंकि से, उस पे आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं वो ठीक ठाक होता है, तो वो इट्स वेरी प्रॉफिटेबल उनके लिए, वो ले लेते हैं। बिल्कुल, हत्ता कि उसमें बहुत ही जो बुरे हालात हैं जिन ममालिक के, उनके स्कूप को भी वो कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं होता, क्योंकि जिनके पास बेतहाशा पैसा पड़ा हुआ होता है ना, कहते हैं यार यहाँ लगा दो साल के इतने तो यानी प्रॉफिट आता रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यू हैव टू सेल इट, और सेल करने के अलावा हैव टू, ये आपको डिवाइस करना पड़ेगा कि ये जो आप पैसे इकट्ठे करने के लिए आपने क्या पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, और जिसमें बेसिक बात ये है कि व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट यू आर ऑफरिंग। दूसरा, एक कहानी है यहाँ पर बनाई गई कि जी वो इस वजह से नहीं कि जनाब सिर्फ नवाज शरीफ साहब, गलत कहानी, फेक न्यूज़। असल किस्सा तो हुदैबिया पेपर्स है, उसमें भाई शहबाज हैं। यस बॉस, पर एक ब्रेक लेनी है, ठीक? हुदैबिया पेपर्स बॉस, ब्रेक के बाद जरा होल्ड दैट थॉट। चलें मैं वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अच्छा, अब मैं जो है ना, सीधी सादी बात है कि जहाँ पर बुनियादी फैसले करने होते हैं, फैसला करना था कि भाई अब इसहाक डार साहब को थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छे होंगे, बट थिंग्स मस्ट गो ऑन, आगे चले और आप कुछ कर लें। जितने भी लोग जो इकोनॉमी को समझते हैं और जो के पसंद करते हैं, जो ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने इकोनॉमिक रिवाइवल किया है, हत्ता कि वो भी कहते हैं कि साहब आपके पास फरवरी मार्च में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, so we need a finance minister who knows what to do. नंबर 2 कि आपने पाकिस्तानी रुपए की जो कद्र है वो आर्टिफिशियली बढ़ा रखी है, ठीक है, और आपको इसको कम करना चाहिए ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़े। ठीक, यानी ये 2 बातें। और तीसरा ये कि फौरी तौर पर आपको ज़र मुबादला की ज़रूरत होगी, तो आपको आइंदा 6-7 हफ्तों में खुली मार्केट में जाकर बॉन्ड्स लेकर तो कुछ यानी फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा करना है। ये एक बुनियादी फैसला था। सिमिलरली ये जो तमाशा लगा हुआ है, एक कैपिटल है भाई, उसकी एक्सेस जो है, सही बात है, 17 डेज से वो नहीं है, आप उस पर अपना माइंड मेकअप नहीं कर पाए। हाँ, नहीं अभी तक वाकई। अब करना क्या है? सुबह से आप उसमें मुसीबत हमारी ये है बीबी कि हम लोग भी इनके ट्रैप में आ जाते हैं। अब ये बहुत बड़ा इशू है, बना दिया गया है। अगर मीडिया के हवाले से देखो, नवाज शरीफ साहब जी सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो गए, उसके बावजूद चूंकि इनकी अक्सरियत है, ये बजिद है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह रहेंगे। फाइन, अरे मेरे भाई, उन्होंने एक ईगो पॉइंट प्रूव कर दिया। हाँ। तो आप मुझे ये बताइए, नंबर 1, नवाज शरीफ साहब क्या इस कानून के बावजूद किसी सूबाई असेंबली के, कौमी असेंबली के रुकन हो सकते हैं, सेनेट के रुकन हो सकते हैं? अगर ये सब कुछ नहीं हो सकता तो वो वजारत उज़्मा के दफ्तर भी नहीं आ सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, वो पॉलिटिकल ऑफिस में ही वोट कर सकते हैं। जहां तक उनके असर की बात है, वो कानून हो या ना हो, आप जो मर्जी करें, वो तो वही रहेगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, शायद लोगों को पसंद ना आए, शायद लोगों को पसंद ना आए, लेकिन सिर्फ हवाले के लिए। आपको ये बात पता है कि बाल ठाकरे एक जमाने में पूरा बॉम्बे उसका वो मालिक था, डॉन था वो। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, नेगेटिव। ठीक है, राइट। लेकिन वहां पर एक गिल साहब के एक इलेक्शन कमिश्नर आए, वो बड़े सख्त थे क्योंकि वो डीएमजी से गए थे। अच्छा, ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन का बैकग्राउंड था, जज नहीं थे। उन्होंने उनका नाम जो है एक तकरीर की वजह से वोटर्स लिस्ट में से निकाल दिया। डू यू नो कि आपके पास तो वोट देने का हक ही नहीं है, तो वोट देने का जिसके पास हक ही नहीं है वो कौमी और सूबाई असेंबली के लिए खड़ा ही नहीं हो सकता था। लेकिन जब तक बाल ठाकरे की ताकत रही, वो बॉम्बे पे राज करता रहा। ठीक, आप उसको निकालें या ना निकालें, उसका असर तो वहीं रहेगा। चलेंगी, वो तो एक दूर परे का हमारे, वो तो एक वाकई डॉन की था दास्तान है। वो तो एक डॉन, ये भी सिसिलियन माफिया के डॉन है। कराची भी एक जमाने में भी एक डॉन होते हैं, बिल्कुल।
وہ بھی کبھی باقاعدہ اپنی جماعت کے صدر نہیں رہے. وہ تو یہاں تھی کب سے نہیں ہے نصرت صاحب, لیکن ان کا کتنا اثر تھا, تو اثر تو رہتا ہے نا, وہ تو آپ یو کین ناٹ ریموو. اب میں ہرگز اس کو نیگیٹو اور پازیٹیو سینس میں نہیں مثال دینا. ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کا جو روایتی ووٹر ہے اس کی بے پناہ اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ جی میاں صاحب کے ساتھ انصاف نہیں ہوا, زیادتی. ٹھیک ہے, اچھا جب تک یہ فیلنگ رہے گی وہ ان کا ساتھ دیں گے, اسی جماعت کے کام آئے گی کہ اور کس کے کام آئے گی, ظاہر ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اسی کو ہم رگڑا دیے چلے جا رہے ہیں. اب یہ کہ جی سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ چلا گیا جی کہ ان سے وہ گئی تھی رجسٹرار صاحب نے. اچھا اب اس میں بھی ڈرامہ یہ ہوتا ہے کہ کریڈٹ لے لیتے ہیں کہ جیسے راول پنڈی کے ایک واحد مرد مجاہد تھے جنہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا. حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے اس ضمن میں درخواست جس شخص نے ظاہر ڈالی وہ ہے ذوالفقار احمد بھٹا. اچھا اوکے, جو ایک وکیل ہے. ٹھیک ٹھیک. اور یہ ٹوٹل ملا کر یہ پوری تفصیل ہے. کتنی ہے یہ ٹوٹل ملا کر بھی 9 لوگ ہیں. اچھا 9 لوگ, ٹھیک ہے. ان میں سے ایک ہے یعنی 9 فریقین ہیں. ان 9 فریقین میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. رائٹ, جنہوں نے کل بل پیش کیا تھا قومی اسمبلی میں اسی پہ. ان فریقین میں ایک رکن جمشید دستی بھی شامل ہے. اوہ اوکے, ٹھیک ٹھیک. اور اس لسٹ میں ابھی تک دیر میں ہوئی ہو تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن آج جو ابھی جو لسٹ جاری ہوئی وہ ایک جماعت شامل نہیں ہے, اس میں ایک جماعت تحریک انصاف شامل ہے. ٹھیک. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں منظور ہوگا, لیکن اب یہ ایک اور قضیہ ہو جائے گا کہ جی پارلیمان میں ایک قانون منظور ہوا, یہ تو ایک تصل سپریم کورٹ, اداروں میں ٹکراؤ, عدلیہ کہاں, جوڈیشل ایکٹیویزم, فلاں فلاں, ریویو ورسز ایکٹیویزم کیا کر رہے ہیں وہ. ہاں یہ ایک اور ایک ون مور بحث, نیا مسئلہ شروع ہو گیا. which is very relevant if you ask me. اس میں یہ کہتا ہوں کہ جو سیاستدان ہیں, آپ نے ایک ایکسرسائز استعمال کی متعلقہ فورم میں, ٹھیک ہے, آپ نے سینٹ سے ریجیکٹ کروا دیا, قومی اسمبلی میں جواب غزل کے طور پر حکومت نے ریجیکٹ کروا دیا. ابھی بھی آپ کے پاس ایک تھرڈ آپشن ہے کہ آپ اپنی تعداد کے بل بوتے پر جوائنٹ پارلیمانی سیشن عمر صاحب کہہ رہے تھے نا شاید ایک مرتبہ اور جو ہے حکومت کو بھاگنے دوڑنے پر اپنی تعداد, اور ہو سکتا ہے کہ اب جو آئے آپ کو ابھی 20 مفقود تھے نظر نہیں آئے, شاید اور ہو جائے, شاید آئندہ آپ کو 40 یہ پتہ چلے کہ نظر نہیں آ رہے. ایک بات تو آپ یہ کہیں مطلب before the court there was one more thing they could have done. کیا ضرورت ہے ان کو رگیدنے کی. اور پھر اپنا اور دیکھیں نا سپریم کورٹ کو ایک طرف جو ہے ایک ہائیلی ایکسپلوسیو پولیٹیکل مسئلے میں وہ جہاں جا رہے ہیں مجھے کیوں نکالا, ہاں دوسری طرف عدلیہ ہی دھرنے والوں کو کہہ رہی ہے کہ نکل جاؤ میاں, پریڈ گراؤنڈ کو چلے جاؤ. تو پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ خود تو جاتے ہیں, ہاں خود جاتے مسئلہ ہیں لے کے عدالت کے پاس, اور جب آپ خود جاتے ہیں تو جس وقت کالا کوٹ پہن کر نواز شریف صاحب گئے تھے میمو گیٹ کے لیے تو انہیں یاد رکھنا چاہیے تھا تو یار کل میرے خلاف بھی کوئی جائے گا, اور آج جو جا رہے ہیں انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یار اگر آپ نے کل حکومت میں آنا ہے تو آپ کے خلاف بھی لوگ کالے کوٹ پہن کر جائیں گے. پھر بھی کیوں جا رہے ہیں پتہ نہیں, لیکن میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, لگتا ہے بھول گئے ہیں. بس بریک ہے, چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا گلمین, مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ کلیشے بن گیا ہے, اور میں بھی بخدا مجھے بعض اوقات کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ میں سٹیا گیا ہوں, دیوانہ ہو گیا ہوں, بار بار ایک ہی بات کرتا رہتا ہوں. دیکھیے ایک صحافی کے طور پر یہ فیصلہ مجھے کرنا چاہیے کہ خبر کیا ہے. ہاں یس شور, یہ ٹھیک ہے ٹیلی ویژن ہے جی, میاں صاحب نے شکوہ کر دیا, انہوں نے جواب شکوہ کر دیا, وغیرہ صاحب وہ یہ وہ وغیرہ وغیرہ چلتا رہتا ہے, لیکن خبر کیا ہے یہ فیصلہ ہم کریں. اب
آپ یہ سارے طوطا مینا کی کہانیاں ہو رہی ہیں جو میں نے آپ کو اتنا وقت لیا صرف یہ ثابت کرنے کو کہ یہ فروئی بات ہے. ہاں ٹھیک ہے. ایکچوئل پالیٹکس میں، ریئل پالیٹکس میں یہ میٹر ہی نہیں کرتی، بلکہ یہ اور اس بات کو ایک تیلی لگائے گی کہ یہ عدلیہ ورسز یہ پارلیمان، اداروں میں ٹکراؤ، جس کو ہم سارے بیٹھ کر یہ اوائڈ کرنا چاہیے. بڑے ہم معتبر بن کے ڈرامے لگاتے ہیں، بڑے ہم اینکر ہوتے ہیں نا، ہم اسٹیٹس مین ہیں نا کہ نو 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 ڈونٹ ڈو دس وغیرہ وغیرہ. خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے بیوی کہ آپ کے یہاں چینی آتے ہیں، ایک آپ سی پیک کی روزانہ تسبیح پڑھتے ہیں، اور اجلاس ہوا ہے کل جو ٹائم طے تھا اس سے 4 گھنٹے زیادہ ہوا ہے. 4 گھنٹے زیادہ، یعنی اگر 9 بجے ختم ہونا تھا فرض کرو تو 1 بجے ختم ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کچھ ایشوز ہوں گے نا. ڈیفینیٹلی. اب اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں یہ ہوا ہے کہ جو لانگ ٹرم پلان طویل المدتی یعنی کہ سی پیک ہے کیا، کب تک؟ 2030 تب بہت ہی لانگ ٹرم، بالکل آگے کی. آج ہم تقریباً 2018 میں داخل ہونے والے ہیں. 12 سال آئندہ جو آنے ہیں ان کے بارے میں کیا منصوبے ہیں؟ وہ ایک پلان ہے. وہ پلان کیا ہے پتہ نہیں، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم. تو کہاں ہے ہمارا جرنلزم؟ بس کہاں ہے خبر کی تلاش؟ نواز شریف نے کیا کہا، فلانے نے کیا کہا. اسی میں پریس کانفرنس میں ڈان میں ہے لیڈ سٹوری، آج لگی ہوئی تھی وہ فرنٹ پیج پہ. ان سے پوچھا جاتا ہے، احسن اقبال صاحب ابھی بھی اس کے کوارڈینیٹر ہیں. اب ظاہر ہے کہیں اکانومی ایسا نہ ہو کہ وہ آہستہ آہستہ پتہ چلے کہ ہر چیز کے وہی وزیر ہیں. خیر، اس میں انہوں نے کہا کہ صاحب یہ لانگ ٹرم پلان اس کو آپ پبلک کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس پہ پہلے بھی بہت ہو چکی ہے نا. انہوں نے کہا ہاں کوئی نہیں. اچھا آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب نہیں دے رہے. بھی کیوں نہیں کر رہے؟ حرج نہیں ہے بھائی، تو نہیں ہے نا حرج. تو پھر بتائیں نا. اب بات یہ ہے کہ آئندہ 12 سال کی کمٹمنٹ ہو گئی ہے. اس میں کیا ہے ایک براڈ، بھئی کیا ان 12 سالوں میں ہونا ہے وہ تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے. کہاں کی جمہوریت، کہاں کی آزاد صحافت؟ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ ہونا چاہیے؟ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی وہ ایک تقریب سے خطاب کر کے پبلکلی کیا کہتے ہیں، آپ سنیں. India has set up a Balochistan operational cell under RAW to devise a radical force for subversion activities and terrorist activities inside Balochistan. It has launched all India radio services and websites in the same language. India is playing with fire. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک باقاعدہ سیل ہے جس نے کرنا ہے، اور ٹارگٹ کیا ہے؟ سی پیک. نہیں وہ تو بالکل. اب کسی نے آپ کو ٹارگٹ کرنا ہے، آپ کلیئر بھی ہیں، تو دشمن کا مطلب وہ ریڈیو پہ کیا پروپیگنڈا کریں گے نا، افواہ سازی کریں گے کہ صاحب اس میں جو ہو رہا ہے یہی ہے نا. اور کیا ہوگا؟ شکوک و شبہات ڈال دیں نا آپ نے. سی پیک کو کنٹروورشل کریں، لوگوں سے ریجیکٹ کریں اور کہیں یہ تو اچھا ہی نہیں ہے، یہ وہ obviously اب اسی قسم کی. اور کیا اس میں اگر 2030 تک کا ایک لانگ ٹرم منصوبہ آپ ہی کے بقول بتا دیں تاکہ یہ پروپیگنڈا ڈیفیٹ کریں، وہ آپ نے ایگری کر دیا ہے تو بھائی اس کو پبلک کریں، بحث مباحثہ ہو. ڈیفینیٹلی. اگر یہ اوپن آپ نہیں کریں گے تو لوگوں میں آئے. مثال کے طور پر اب اس میں جو ہوا کہ کل جو اتنی دیر لگی وہ یہ لگی کہ کے پی کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں، چینیوں کی خواہش یہ تھی کہ جی خطار جو پہلے انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اسی کو، کیونکہ اب جو دوسری فیز ہے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں سنا ہے بقول ان کے کہ جی وہ اکنامک زونز بنیں گے. ہاں بالکل. اب ظاہر ہے کہ اس میں ہر صوبہ لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے. ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ یار کون سی نئی فیکٹری لگنی ہے، کون سے شہر میں لگنی ہے. صحیح ہے. خیر جی، انہوں نے کہا ہتار. اب
پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ خود انہوں نے اپنے طور پر بقول ان کے 2000 کنال زمین لے کر انہوں نے ایک رشا کال کا علاقہ طے کر رکھا تھا، اس پہ بحث مباحثہ ہوگا. ٹھیک. اچھا، بہت سارے یہاں پہ اردو کے اخبارات میں، مقامی اخبارات میں جو عام آدمی کی ریچ میں ہوتے ہیں، وہاں پر بھی فرنٹ پیج کی خبریں تھیں بالکل ہر اخبار کی ایک ہی ہیڈ لائن چینی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ گوادر میں چینی کرنسی چلانے کی اور وہ اجازت دی پاکستان نے مسترد کر دی، اور وہ ہم نے مسترد کر دی. بالکل. اب اگر فرض کریں کہ ایسی ایک بات تھی اور اس کو واقعی مسترد کیا گیا تو اس کو فرملی آنا چاہیے تھا. ہاں مطلب اس سے چند روز پہلے لندن سے خبر آئی، کو مہینہ 1.5 مہینے پہلے، وہاں پہ کوئی نوسر باز پہنچ گئے تھے. انہوں نے ایک وہی وہ بنا کے نا فلمیں شلمیں روڈ شو ٹائپ کیا کہ جی گوادر میں آئیے زمینیں خریدیں. اس میں انہوں نے کہا جی کہ گوادر میں پتہ نہیں کتنے ہزار چینی وہ قانونی ہوگی. ارے بھائی، روزانہ اٹھتے بیٹھتے ہم کہتے ہیں بلوچستان کی محرومیاں، وہاں پہ شرپسندی، لوگ آگ لگا رہے، فلانا فلانا. ایک مطالبہ ہے شروع سے کہ جی ہمارے ساحل اور وسائل، ساحل اور وسائل. اس میں اگر لندن میں کوئی آپ کا پاکستانی شو کر رہا ہے، نتیجہ کیا ہوا کہ اس کی تردید کون کر رہا ہے؟ تردید کر رہا ہے پاکستان میں چینی ایمبیسی کے ایک ترجمان. ہاں وہی ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں بیچارے ہر وہ صاحب چیخ پڑے کہ نہیں بھائی کوئی چینی نہیں آ رہا. سمجھ گئے وہ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ میں اور تم وہاں. ٹھیک ہے. اب اس طرح کی باتیں، اسی طرح اب اس میں آگے مزے، جیسے کہ تمہیں یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں ڈان کے خرم صاحب وہ لانگ ٹرم پلان اکانومی انہوں پہ نے لکھتے ہیں، بڑے سیریس اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک طویل جو ہے وہ لکھا تھا. ان کو مل گیا تھا نا لانگ ٹرم پلان، انہوں نے چھاپا، اس پہ احسن اقبال صاحب بڑے ناراض ہوئے تھے. اس میں وہ بہت ناراض ہوئے بھائی تو خوش ہونا چاہیے، اچھی چیز اگر ایک ہے. اب اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں، مثال کے طور پر اب اس میں اس کے اشارے مل رہے ہیں جو ایک دم لوگوں کو وہ کہ چین جو ہے وہ ہماری زراعت کے سلسلے میں کچھ کرنا چاہ رہا ہے. اچھا بات سمجھ میں آنے والی ہے. چلیں زراعت کا چلیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. میں ٹویٹ ضرور کیجئے، میرا ٹویٹر ہینڈل ہے بلبل پاکستان _. اسلام آباد سے غالباً ایک کالر کہہ رہے ہیں لائن پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصر جاوید صاحب، پروفیسر افتخار بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی بھیا حکم. آپ سے بات کرنا چاہتا تھا سی پیک کی سلسلے میں، جو کل بڑی ہائی لیول میٹنگ ہوئی تھی فار دا لانگ ٹرم پلان. جی فرمائیے فرمائیے سر. 3 اس میں امپورٹنٹ جو میں نے محسوس کیا سیٹ بیکس ہوئے ہیں. ایک تو جو لانگ ٹرم پلان میں ریلیٹڈ تھا ML1 ریلوے لائن فرام کراچی ٹو پشاور، اس کا اپ گریڈ $10 billion کا، اینڈ دین دا کراچی سرکولر ریلوے اینڈ دی ہتار جو انڈسٹریل اسٹیٹ. نہیں سر، ہتار کا میرا خیال ہے اب ایگریمنٹ ہو گیا ہے. وہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ پہلے ہمارے میجر لاسز ہوئے ہیں کہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک پیرل ایک نئی ٹرین والا کراچی سے پشاور، اس پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا. کیونکہ بٹ آئی فیل کہ سی پیک کی جو یوٹیلیٹی ہوگی ایونچوئل، ہلو جی جی ایونچولی جو اس کی ایونچوئل یوٹیلیٹی ہوگی وہ صرف روڈز سے تو نہیں ہم اچیو کر پائیں گے. And roads is not going to be something good for our environment. کیونکہ وہ hundreds of thousands of trucks flying over the roads would be causing. نہیں سر، اس میں بھی اپنے پروفیسر صاحب کچھ اس طرح کے مسئلے چل رہے ہیں نا کہ وہ اگر چلیں فرض کریں ٹرک بھی آ رہے ہیں تو ان پہ یعنی کیا وہ ٹیکس راہداری یہ وہ وغیرہ وغیرہ، یہ بھی تو وہ ایشوز تو اپنی جگہ ہیں. Of course they are there. But railway track, I would imagine, has to be a very important part of CPAC. اور اب وہ ٹائم آ گیا ہے that there should be a decision made about it. میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن پروفیسر میرا یہی تو رونا ہے کہ جب میرے جیسے اینکر حضرات جو ہیں اس وقت بیٹھ کر یہ ماتم کرتے پائے جائیں گے. کل بھی میں لگا رہا آدھا گھنٹہ کہ ارے یہ قانون پاس ہو گیا، درست ہوا یا نہیں ہوا. اور یہ کہ بھئی میری نظر میں تو سیدھی سی بات ہے جی، نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دے دیا ہے، اس کے خلاف اپیل کوئی ہے نہیں.
اب باقی تو سب ایسے رنگ برنگ ہیں نا سر. اب یہ ایک لانگ ٹرم, یہ دیکھو نا پروفیسر صاحب جو بات کر رہے ہیں, اور یہ پروفیسر صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے, اس میں دو باتیں جن پہ نہیں ہو پایا. کراچی ریلوے, اس پہ وہ آج زبیر صاحب کراچی میں بات کر رہے تھے نا گورنر صاحب, بالکل بالکل, کیونکہ نہیں ہوا تو بات کر رہے تھے. بھائی کراچی سے پشاور تک ایک نیا ٹریک اور پوری تیز رفتار ٹرین, اس کو یوں کنیکٹ کر دینا. بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ الٹیمیٹلی ٹرانسپورٹ کے لیے آپ سڑکوں کا صرف استعمال تو نہیں کر سکتے نا, ریل کے ذریعے سامان آئے گا تو کراچی میں سرکولر ریلوے کا کب سے چل رہا ہے. اب اس میں قضیہ یہ ہوا ہے کہ اس کا جو اوریجنل ڈیزائن بنایا ہوا تھا وہ جاپان نے بنایا تھا. بالکل ٹھیک ہے. یہ جاپان جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی یہ پہلی حکومت تھی نا, اس میں مرے جا رہا تھا کہ بنا دیں یہ اس وقت کہ وہ لگائے اس پہ, کیونکہ دے وانٹڈ, کیونکہ ہوا یہ تھا, میں آپ کو سمجھاتا ہوں, خاص طور پر جب دوسری حکومت آئی میں اس کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. جاپان اور ساؤتھ کوریا میں بہت ایک ٹھیک ہے مسابقت ہے, یو انڈرسٹینڈ. تو انہوں نے دیکھا کہ جی نواز شریف صاحب نے لاہور موٹر وے, اچھا کورین, تو جب محترمہ کی حکومت آئی سیکنڈ, تو وہ آؤٹ آف دا وے جا کے چاہ رہے تھے کہ یار کراچی کے تاکہ ان کا بھی ایک وہ بن جائے. ٹھیک ٹھیک. دوسرا یہ ہوا تھا کہ وہ کرشن نگر لاہور میں نا کچھ حقیقی کے لوگ چھپے ہوئے تھے, انہیں مار دیا تھا نامعلوم افراد نے. ٹھیک. تو ان کے غم میں نواز شریف صاحب جاپان کے دورے پہ نہیں گئے تھے. اچھا, جہاز میں نہیں بیٹھے. اچھا جاپانی بہت پروٹوکول کانشیس ہیں, ان کو اچھا نہیں لگا ہوگا. وہاں کے بادشاہ نے دعوت کر رکھی تھی اور اس نے خاص طور پر چکن منگوایا ہوا تھا ان کے لیے کہ وہ لاہوری چکن کو خاص قائل. میں تمہیں قسمیاں تو وہ انہوں نے انسلٹڈ. اچھا اب صورت احوال یہ ہے کہ جاپان, آسٹریلیا اور انڈیا امریکہ کے بینر تلے اکٹھے ہو کر چائنا کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو اب تو ہمارے پاس وہ وقت بھی نہیں ہے کہ اگر ہم جاپان کو کہیں کہ آ جاؤ. اب جاپانی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تو انٹلیکچوئل کاپی رائٹ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے بنایا تھا منصوبہ. نہیں, جو اس کا ڈیزائن ہے وہ ہمارا ہے, چائنا یوز, ورنہ ہم جا کے یہ قضیہ ہے. بلوچستان سے کال ہے. السلام علیکم. رائٹ. السلام علیکم جاوید. جی وعلیکم السلام سر. حبیب الرحمان بات کر رہا ہوں بلوچستان پشین سے. جی حبیب بھائی, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نصر جاوید صاحب کہ پاکستان میں اس وقت فیڈریشن نظر ہی نہیں آ رہی ہے. دارالحکومت میں اس وقت دھرنے چل رہے, ملٹری کے ساتھ بھی سیول گورنمنٹ کے اس وقت تعلقات انتہائی خراب ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ آپس میں رساکشی کرنے لگے, ایک دوسرے کی کردار کشی کر رہے خود ہی, اور جمہوریت رائن کو آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہے. دیکھیے سر, جہاں تک تو سیاست دانوں کی بات ہے نا, وہ تو سر دنیا بھر میں ایک دوسرے کی کردار کشی کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے پڑ رہے ہوتے ہیں. آپ کی وہ بات بالکل بجا ہے, وہ نہیں سر, آپ کی راولپنڈی اسلام آباد والی بات بہت بجا ہے. دیکھیے نہیں, کردار کشی چلتی رہتی ہے, وہ ساتھ ساتھ کچھ کر بھی لینا ساتھ ساتھ. ہم وہی کہہ رہے ہیں نا. تو لیکن یہ کہ جو اصل یہ ہے کہ آپ یعنی کہ جہاں کرتے رہیں لیکن باقی کام تو کریں, مطلب یہ جو ہے جیسے کام. ڈیفینیٹلی. بس بہت اب وقت ختم ہوا, کیا کریں. چلیں, آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا, کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.